अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक फैसला किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ, तो इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मसूद साहब मौजूद हैं। उनसे तज्ज़िया लेते हैं, वो अपने जो है ना एक्सपीरियंस बताएंगे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ये कॉल क्यों डिले किया है, इसकी वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया। हमें आप ये बताएंगे ये तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अचानक ये फैसला तब्दील क्यों किया? सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई गलत तासुर है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपना जो फैसला है उसको कोई तब्दील किया है। ये इंतहाई गलत तासुर है जो दिया जा रहा है, अगर ये कहीं दिया जा रहा है तो, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, देखें 3 माह तक का अल्टीमेटम देते देते, बार बार ऑप्शन देते देते, इत्माम हुज्जत करते करते फिर इमरान खान के खिलाफ धरने की कॉल दी गई थी। तो जिन लोगों को आज जल्दबाजी में ये शौक है या जल्दबाजी में किसी भी फैसले को लेना चाहते हैं या तहरीक लबैक पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल करते हुए कोई काम करना चाहते हैं, वो अपने जो अफकार हैं या अपने फैसले हैं उनको तहरीक लबैक पर थोपना चाहते हैं या तहरीक लबैक के ऊपर जो है वो लागू करना चाहते हैं या तहरीक लबैक के मुताबिक उनको चलाना चाहते हैं या अपने आप को, अपने फैसलों को तहरीक लबैक के साथ अलाइन करके अपने मफादात को निकालना चाहते हैं, उन तमाम के लिए आज की ये खबर बुरी थी। लेकिन दूसरी जानिब याद रखिए कि साद रिजवी साहब ने जो भी अल्फाज कहे थे, अगर आप उनको गौर से सुने तो आपको ये बात यकीनन मालूम होगी कि साद रिजवी साहब ने कैटेगोरिक वर्ड्स कहे थे कि कौम के फायदे को देखा जाएगा। अब कौम का फायदा किस में है? अगर दिहाड़ीदार मजदूर बेचारा जो है वो, या जो लोकल लोग रोजाना यौमिया बुनियादों पर काम करके कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किलात पहले ही बहुत ज्यादा है। और अगर साद रिजवी साहब और ज़हीरुल हसन शाह साहब ने ये फैसला लिया है कि, और दीगर शूरा ने मिलकर ये फैसला लिया है कि 1 हफ्ता पहले कम अज कम उन्होंने ये बताया है कि हमने एहतजाज का फलां दिन रखा है, 7 दिन आपके पास मौजूद हैं उस दिन की तैयारी करने के लिए, तो अवाम को साथ मिलाकर, अवाम को ऑन बोर्ड लेके मुश्किलात को कम करते हुए आगे बढ़ने का फैसला जो लिया गया है, ये बहुत खुशाइंद है, बहुत अच्छा है। कौम को इस पर खुश होना चाहिए और कौम को ये समझना चाहिए कि उनके मकसद के लिए भी कोई मैदान में है। जो अपने ज़ाती मफादात के लिए, ज़ाती मकसद के लिए कोई बंदा, कोई भी लीडर जो है वो ज़मीन पर मौजूद नहीं है, ये बात उन्हें समझनी चाहिए। जिस तरह लोगों के अपने केसेस हैं, अपनी ज़ाती अना है, लोगों के अपने दीगर बहुत सारे मामले हैं जिनके सर पर वो अपनी सियासत को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, उस तरह का कोई भी मामला, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए, ये लोगों को बात जो है वो बावर होनी चाहिए। जी, तो वो कौन से लोग थे जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल करना चाहते थे? मैं एक बात आपको बता दूं, देखें साद रिजवी साहब ने पहले ऐलान किया और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने ऐलान किया, तो लोगों ने ये खुद ब खुद तासुर लेना शुरू कर दिया कि चूंकि पीटीआई ने भी ऐलान किया है और पीटीआई जो है वो इस्तेमाल करना चाह रही थी इनडायरेक्टली, जो तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल है वो अपने आप में ये कोशिश कर रहा था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा जोर से बाहर निकले और उसके तनाजुर में ही वो खुद भी वही कुछ करें। अब देखें ना, बुध की उन्होंने डेट दी हुई है, अब बुध के दिन का ऐलान किया हुआ इमरान खान साहब ने खुद जेल भरो तहरीक का। अब तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी आ गई है कि जी वो अपने मफादात के लिए इलेक्शन की डेट का जो वो मुतालबा है, उनका इलेक्शन की तारीख का मुतालबा है, जो कि आज सदर पाकिस्तान ने तारीख दे भी दी है, उसके तनाजुर में वो जो है जेल भरने का बुध को ऐलान कर चुके हैं। अब यहाँ पर 2 सवाल जो पैदा होते हैं सहाफ़ी हल्कों में, वो याद रखिएगा कि एक बात, सबसे पहली बात ये कि सदर पाकिस्तान ने आज पंजाब और केपीके के अंदर अनाउंस कर दिया कि 7 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, जबकि दूसरी जानिब जो है लाहौर हाई कोर्ट, उसने फैसला दे दिया कि जो 70 नशिस्तें, 72 नशिस्तें जिनके ऊपर कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन इंतखाब होने वाला था, उसको भी उन्होंने मुअत्तल करते हुए उन जो MNAs हैं, जो PTI के MNAs हैं, उनको रिस्टोर करते हुए कौमी असम्बली में वापस भेज दिया।
تو جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ ہر طرف سے کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور تحریک لبیک پاکستان کی جو مجلس شورا جو لیڈرشپ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ استعمال نہیں ہونا کسی کے تناظر میں، کسی سیاسی پارٹی، کسی بھی سیاسی معاملے میں، کسی کی بھی سیاسی مفادیت میں استعمال نہیں ہونا۔ تو یہ سعد رضوی صاحب کا جو ہے وہ بڑا ایک زبردست خوش آئند اقدام ہے اپنے معاملات کے مطابق دیکھتے ہوئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عوامی معاملات کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ اگر حکومت 7 دن کے اندر اندر پیٹرول کی قیمتیں ریسٹور نہیں کرتی، پہلی ٹرم میں یعنی پہلی بات میں پہلے پوائنٹ پر یا پہلے پڑاؤ پر جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے ایک پیغام دیا جائے گا پورے پاکستان میں اکراس دا بورڈ، جس کے لیے انہوں نے سعد رضوی صاحب نے جو ہے وہ عوام کو اپنی طرف مائل کیا ہے، مبذول کیا ہے، اپنا میسج جو ہے وہ اکراس دا بورڈ بھیجا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں 27 تاریخ کو جو ہے وہ پیر کے دن جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔ اب شٹر ڈاؤن ہڑتال کے بعد بھی اگر حکومت کو سمجھ نہیں آتی، پھر اگلا لایا عمل، پھر اگلا لایا عمل، اور پھر اگلا لایا عمل، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو لوگ جو ہے وہ جو چلتے ہیں کہہ لیں فساد کے اوپر، اور جو لوگ چلتے ہیں افواہوں کے اوپر، اور جو لوگ چلتے ہیں ذاتیات کے اوپر، اور جو لوگ چلتے ہیں مطلب ٹرولرز ہیں پوری پاکستان کے اندر جو مختلف طرح سے بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ عام پبلک کو احتیاط رکھنی چاہیے اور ان پر نظر رکھنی چاہیے، مانیٹرنگ جو ہے وہ مضبوط کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہر جگہ کے اوپر آپ میں کوئی بھی بندہ یا تحریک لبیک کا کارکن کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہو سکتا، لیکن آڈینس جو ہے، پبلک جو ہے، اس کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر۔ تو بہرحال تحریک لبیک پاکستان کے یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے جو میں نے آج آبزرو بھی کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان جو ہیں وہ اس فیصلے کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لیا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر یہ بات سمجھ رہے تھے کہ جو معاملات اس وقت سیاسی سینیریو بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر وہ جاری ہے، تو اس کے اوپر ان کا ایک جو ہے وہ بڑا خوش آئند سٹانس ہے، اور اس فیصلے کو بڑے اچھے انداز میں لیا بھی گیا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے جو وقت ہے وہ بھی اچھے انداز میں کارکنان کو میسر آئے گا۔ جی مسعود صاحب، یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ شٹر ڈاؤن جو ہڑتال ہوگی صرف ایک دن کے لیے ہوگی؟ جی فی الحال پہلے مرحلے کے لیے 27 تاریخ کو شٹر ڈاؤن ہڑتال اناؤنس کی گئی ہے سعد رضوی صاحب کی جانب سے۔ اس کے بعد پھر اگلا لایا عمل اور پھر اگلا لایا عمل جو ہے وہ دیا جائے گا، کنٹینیوس پروسیس ہے۔ دیکھیں حکومت نے خود غلطی کرتے ہوئے الٹیمیٹم کے باوجود، یعنی سعد رضوی صاحب نے جب بیان جاری کیا تھا، ظاہر ہے حکومت کو پتہ ہے، حکومت اتنی بے خبر بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے خلاف ایک لاوا عوام کے اندر پک رہا ہے۔ مہنگائی باقاعدہ طور پر ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، ہر پاکستانی کا ایشو ہے، کیونکہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں اس کے اوپر، مہنگائی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہی تھی، تو سعد رضوی صاحب نے اور تحریک لبیک پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں یہ مہنگائی کے مسئلے کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا۔ یہ بہت عرصے تک ان کی آپس کی نورا کشتی کو دیکھنے کے بعد، جو مین اسٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز، دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد، ان کی نورا کشتی دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اگر پھر یہی کرنا ہے تو پھر کم از کم عوام کے حقوق کی بات وہی کرتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، جن کو عوام سے سب سے زیادہ محبت ہے، جنہوں نے عوام کے لیے رہنا ہے اور عوام کے اندر رہنا ہے۔ پاکستان میں تو انہوں نے ہی رہنا نا، باقی تو سارے جتنی لیڈرشپ ہے اس میں پاکستان سے باہر چلے ہی جانا ہوتا ہے، ان کی تو عیاشیاں جاری ہیں، ان کا تو سب کچھ جاری ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ مہنگائی سے تباہ حال ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، ان کے لیے انیشیٹو لینا جو ہے وہ ذمہ داری سمجھ کے اس کو لیا گیا ہے، اور ایک دن کی فی الحال جو کال دی گئی ہے یہ موبلائزیشن ہے۔ یہ آگے سعد رضوی صاحب جو ہے اس کے اوپر مزید جب آگے کے لائحہ عمل کی طرف آپ بڑھیں گے تو ظاہر ہے ہر بندے کو تجسس ہوتا ہے۔ بہت سارے صحافیوں کے انٹرویوز میں نے دیکھے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ تو دھرنا دے دیں گے، وہ تو جی پاکستان بند کر دیں گے، وہ جیم کر دیں گے۔ اس طرح کی کوئی بات تو سعد رضوی صاحب نے نہیں کی تھی، نہ ہی کی ہے، تو یہ خود سے کیوں کسی کے منہ میں بات ڈالنا چاہ رہے ہیں یا اپنی ذاتی فرمائشی پروگرام کیوں چلانا چاہ رہے ہیں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اسٹانس ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کے اپنے ذاتی فیصلے ہیں، اس پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک سینیریو ہے، اپنی ایک ڈائمینشن ہے، ڈومین ہے۔ تو اگر وہ مین اسٹریم کی پولیٹیکل پارٹی اپنا پرامن رہتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے، اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے اپنا ایک پیغام حکومت کو پہنچانا جا رہی ہے جو کہ عوامی پلس کا حصہ ہے،
تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ان کو ایک موقع ملنا چاہیے, ان کو وقت ملنا چاہیے, ان کو جو ہے وہ گراؤنڈ ملنا چاہیے. سب کا حق ہے. پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور اسلامی جمہوری نظام کے تحت رہتے ہوئے ہمیں نظام میں بہتری لاتے ہوئے آگے بڑھنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ کوئی اور اس میں انارکی پھیلے. اور بالکل بھی جو انڈین میڈیا کی, میں ایک بات آپ کو یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ جو انڈین میڈیا کو مرچیں لگی ہوئی ہیں, ان کو تو ان کی تو مرچیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ دشمن ہے پاکستان کے, لیکن جو پاکستان کے اندر ایک طبقہ ہے, مخصوص طبقہ جس کو آپ بھی جانتے ہیں, ان کو اگر اس معاملے کے اوپر جو مسئلہ ہے, جو ان کو درد ہو رہا ہے, وہ سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ مہنگائی تو انہیں بھی ڈسٹرب کیے ہوئے ہے. یا تو حکومت کو کہیے کہ وہ مہنگائی نہ کرے, یا اپوزیشن, پاکستان کے اندر کوئی اور اپوزیشن موجود ہو. لیکن عملاً پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ عملاً پاکستان کے اندر کوئی اپوزیشن موجود نہیں ہے. اور جہاں پر اپوزیشن موجود نہیں ہوتی, وہاں پر اگر کوئی اپوزیشن میں آتے ہوئے کسی نے انیشیٹو لیا ہے تو پاکستانی عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوگی, کیونکہ مہنگائی ہر کسی کا مسئلہ ہے. جی مسعود صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ ایک دن کی شٹر ڈاؤن ہڑتال سے حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ دوسرا نمبر یہ مجھے بتائیں کہ جو 27 کو ہڑتال ہے اور یکم مارچ حکومت دوبارہ اگر قیمتیں بڑھا دیتی تو پھر تحریک لبیک پاکستان کیا کرے گی؟ سر دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 تاریخ کی جو ہڑتال ہے وہ ٹائم بڑا سوچ سمجھ کے ڈیفائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, بغیر سوچے سمجھے ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات, ایک دن کی جو ہڑتال ہے یہ بیسیکلی اگر پوری قوم شٹر ڈاؤن کر کے اب ایک باقاعدہ طور پر پورا پراپر میسج حکومت کو دے دیتی ہے کہ انف از انف, تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ 1 تاریخ کو حکومت کو فرق پڑے گا. خواہ وہ حکومت مانے یا نہ مانے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ اپنی فیس سیونگ کرے یا حکومت اپنے معاملات کو دیکھے, لیکن دیگر چیزیں بہت ساری ہیں جن کو وہ دیکھتی رہے. IMF کے ساتھ معاملات ہیں, دیگر بہت سارا کچھ ہے تو وہ دیکھتی رہے. لیکن جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتی ہے اس کے بعد ایک اگلی جو کیمپین کی طرف آپ چلتے ہیں, موڈ بنتا ہے قوم کا, تو اس سے حکومت کو فرق پڑتا ہے باقاعدہ طور پر. اور ماضی کے اندر نون لیگ خود, PDM خود, اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی خود, پھر اس کے بعد PTI خود جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کالیں دیتی رہی ہے. یہ جمہوری معاشروں کے اندر احتجاج ریکارڈ کروانے کا حصہ ہے. کسی کو تو بلی کے گلے میں گڈی مارنی تھی. اگر تحریک لبیک پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا تو ٹھیک ہے, انہوں نے لیا ہے, لیکن اگر قوم ساتھ ملے گی, قوم چلے گی, تو پھر آگے جو ہے وہ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ آگے مشکل فیصلے جو لینے پڑیں گے قوم کے لیے, وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں گے. اور وہ مشکل فیصلے دوسری سائڈ کے ساتھ ہیں. تو اگر قوم اعتبار کرتی ہے تو ہی آگے چیزیں چلتی ہیں, تو لہٰذا یہ سب آپ کے سامنے ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا جو ہے وہ قیمتی وقت لیا, اور تمام سننے والوں کا, سامعین کا بہت شکر گزار ہوں. آپ بہت محبت کرتے ہیں, تمام دوست احباب اور تمام لوگ, میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ محبتوں سے نوازتے ہیں. باقی خادم اپنے صحافتی ذمہ داریاں جو ہے وہ بھرپور ادا کرتا ہے. اور صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ کسی کے مخالفانہ بات کرنے سے یا کسی کی مخالفانہ رویے سے یا کسی کے جو ہے وہ باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں سب کو مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے, اور مشکلات کو حل ہم سب اکٹھے ہو کر ہی کر سکتے ہیں. بس اتنی بات. بہت شکریہ مسعود.